अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, जब सुबह का आगाज़ होता है तो ज़ाहिर सी बात है हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और स्पेशली मैं तो ज़रूरी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और इतनी अच्छी फैमिली एंड ऑल दैट। मगर जब हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और जब हम ये सोचते हैं कि हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं, जब हमें ये बात समझ में आती है कि जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए एक नेमत है, पाकिस्तान ना होता तो हम भी ना होते, हमारी पहचान भी पाकिस्तान से है, हमारी आन बान शान भी पाकिस्तान है। लेकिन हमने नहीं देखे वो मनाजिर जब पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। हमने नहीं देखे वो मनाजिर जो कि लोग यहाँ पर आए, हिजरत करके आए, पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आए कि एक अलहदा वतन होगा जिसमें वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे, यूनिटी से रहेंगे, जिसमें वो जो चाहें कर सकेंगे, उनको आज़ादी होगी, उनके राइट्स होंगे, उनको के जो हुकूक हैं वो सल्ब नहीं किए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पर सबके हुकूक बराबर हैं, जहाँ पर अक़लियतों के भी वही राइट्स हैं और जहाँ पर आम जो शहरी हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, उन सब के भी इक्वल राइट्स हैं। तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने में हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो वाक़यात हमने सुने, ट्रेनों के साथ जो कुछ हुआ, लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जो मनाजिर ऐसे मनाजिर हैं कि आज हम हिस्ट्री पर जब नज़र डालते हैं तो दिल दहल जाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए ये कुर्बानियाँ दी। सोचें, मेरे और आपके जो एंसेस्टर्स थे वो इस मुल्क को बनाने के लिए किस हद तक उन्होंने कोशिश की कि वो जिस हाल में थे उसी तरह पाकिस्तान जारी ट्रेन में वो बैठ गए। फिर जिस तरीके से हमने सारी स्टोरी सुनी, सारी कोशिशें की गई, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस की गई, और इन सब को लीड करने वाली थी एक पर्सनैलिटी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 25 दिसंबर का दिन उनके नाम से मंसूब है। 25 दिसंबर जो है यौम कायदे आज़म है, आज का दिन कायदे आज़म डे है। लेकिन कायदे आज़म ने जब ये पाकिस्तान बनाया तो उनके जो विज़न थे वो सबको पता है कि उनका विज़न क्या था। उन्होंने यूथ को एम्पावर करने की बात की, उन्होंने तालीम को आम करने की बात की, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में क्या कुछ होना चाहिए। तो कायदे आज़म का जो विज़न है वो हमारे मुस्तकबिल की आवाज़ है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और इस हवाले से आज का हमारा जो शो है वो पूरा शो हम आपके साथ में जो है वो पेश करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की बात करेंगे और ट्रिब्यूट भी देंगे, हिस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। बड़े अच्छे गेस्ट जो हैं वो आज हमें ज्वाइन भी करेंगे। मगर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हम लोगों ने संभालना है, और हमने हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उनके जो विज़न है उसको लेके आगे चलना है। तो आज के दिन अहद वफ़ा का दिन है अपने कायद के साथ कि उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम रिकॉल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए शहर कायद की बात करते हैं और शहर कायद का जो मौसम है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो जनाब, शहर कायद का जो मौसम है वो इस तरह से है कि कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, 12-11 डिग्री सेंटीग्रेड। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ रात और सुबह सवेरे हुनकी महसूस की जाएगी। जो आज 12 है वो 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 75% है। शुमाल मशरक़ी सिमत से हल्की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं। शहर का फ़िज़ाई मयार मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर मौजूद है और हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 190 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वो गोल्ड के प्राइस शेयर करते हैं। और गोल्ड के प्राइस क्या है? सोने और चांदी की कीमत की ऊंची उड़ान, सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। चले जी, आलमी बाजार में सोना $85 महंगा होकर $4,485 फी ऑन्स पर पहुंच गया। एक तोला सोना 8,500 रुपये मजीद महंगा हो गया। एक तोला सोना 4,70,862 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये महंगा होकर 4,03,688 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम हो गया। एक तोला चांदी 7,205 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं फ़्लाइट शेड्यूल का। कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का जो निज़ाम है वो उलट पुलट है। अब क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। 7 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 605 मनसूख। कराची से कोलालमपुर की जो परवाज़ है D7 109 मनसूख। कराची से लाहौर
एयरसेल की परवाज PF 141 145 मनसूख। कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज PF 121 123 मनसूख हो गई है। अच्छा जी, अब आपके साथ में जो है टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं, और आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो क्या हैं। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, और आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहली खबर ये है कि सिटी 21 बना है गरीब आवाम की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़। अच्छा जी, क्या हुआ है कि न्यूज़ नशर होने के बाद के इलेक्ट्रिक का एक्शन, के इलेक्ट्रिक की जानिब से भेजा गया गलत मीटर का बिल वापस हो गया। तफसील आपको न्यूज़ सेशन में बताएंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ख़बर कुछ इस तरीके से है। कराची में दिन के औकात में भारी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 के तहत नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से भी न्यूज़ सेशन में बात होगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी चोरी का स्कैंडल। SSB मलिक की बड़ी कार्रवाई के दौरान स्टील मिल्स में अरबों रुपए की चोरी का स्कैंडल, मरकजी किरदार 4 साल बाद रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला क्या है जानेंगे न्यूज़ सेशन में। अच्छा, एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं रेबीज़ के हवाले से। कुत्ते के काटने के बाद होने वाली खतरनाक बीमारी रेबीज़ ने एक और नौजवान की जान ले ली। मामला क्या है ये बताएंगे आपको न्यूज़ सेशन में। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं एक और खबर। हुकूमत की जानिब से गंदम की फराहमी के अमल से मुतालिक ऑल पाकिस्तान फ्लावर्स मिल एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन अब्दुल जुनैद अजीज़ और दीगर ओहदेदारान कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो रही है। सिंध हुकूमत आवाम को सब्सिडी देती आई है, और अब वो नहीं उन्हें अब वो अब नहीं पहुंचेगी। अच्छा जी, तो ये सारा मामला क्या है इस पर बात होगी न्यूज़ सेशन में। इसके अलावा ये टॉप स्टोरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आज हमारी जो मसीही बरादरी है वो जो है मजहबी त्यौहार मना रही है, उसके लिए उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस, और जिस तरीके से हमने देखा कि पीसफुली और खुशियों के साथ जो है ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहिए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में टॉप स्टोरीज पर डिटेल में बात होगी। हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म डे के हवाले से। आज कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है। इसके अलावा जो है आज के दिन की बहुत अहमियत है, और अहमियत इसलिए है कि अगर ये पाकिस्तान ना होता तो मैं भी ना होती, आप भी ना होते, हम सबकी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि हम हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, और हमारी पहचान भी पाकिस्तान है। लेकिन कायद-ए-आज़म का जो विज़न था, कायद-ए-आज़म ने जो नुकात पेश किए, या कायद-ए-आज़म जैसा पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान में आज हमारी जो यूथ है क्या वाकई उन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करती है। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन है, करंटली जो सिचुएशन है, उसमें अब जो उनके कॉल थे, जो वो चाहते थे, उनकी जो उस टाइम की आवाज़ थी ना, वो हमारी मुस्तकबिल की आवाज़ है। तो आज के दिन की मुनासबत से, आज ख़ास दिन के हवाले से बात करने के लिए हमारे बड़े ज़बरदस्त गेस्ट इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब, और उनके साथ हैं हसन औच। दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। जी सर, जीते रहें। सर आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की अहमियत के हवाले से बताइए। बहुत अहम सवाल है। हाँ, और अहमियत से पहले अगर आप इजाज़त दे तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँ जी जी बिल्कुल, श्योर। कि कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान, क्योंकि कायद-ए-आज़म का आज जो है ना यौम पैदाइश जी है, जी जी, तो उनको ये ख्याल कैसे आया। सही। हिंदुस्तान जब एक रियासत थी जिसमें पाकिस्तान और अभी जो बांग्लादेश है शामिल थे, जी तो सबसे जो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम था मुग़लों के बाद, आपको पता मुग़ल हुकूमत जब बहादुर शाह ज़फ़र को फांसी दी गई तो अंग्रेज़ आ गए थे। ठीक। अच्छा, अंग्रेज़ का हमेशा से उस दौर में वतीरा ये रहा था कि इस जहाँ भी वो जाते, चाहे अफ्रीका में जाते थे, पाकिस्तान में आते, यहाँ के वसाइल ले जाके फैक्ट्रियाँ अपने मुल्क में लगाते थे। अच्छा। रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, अफ्रीका से हीरे जाते थे, अफ्रीका से सोना, तांबा, हाँ, पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है ना, जो अभी पाकिस्तान का इलाका गंदम वगैरह बहुत होते थे, बाकी हिंदुस्तान से मिनरल, बांग्लादेश से जूट जो बैग्स बनते थे। तो बड़ी तेज़ी के साथ उनका मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये ख़िता पसमानदगी की तरफ जा रहा था। सही। वो इत्तेफाक से दूसरी जंग अज़ीम हुई, और दूसरी जंग अज़ीम के बाद फिर इंग्लैंड के, बरतानिया के वो हालात नहीं रहे कि उनको मजबूरन ये छोड़ना पड़ा, वरना उनका इरादा नहीं था। तो इन हालात में कायद-ए-आज़म एक बहुत समझदार और एक इंसानियत से प्यार करने वाले इंसान थे, इंसानियत से। सही। वो
مسلمانوں سے میں خاص طور پہ نہیں کہوں گا، کیونکہ انہوں نے شروع میں جب اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا تو آل انڈیا کانگریس جوائن کی تھی انہوں نے. صحیح. قائد اعظم شروع میں کانگریس میں رہے. ہاں. اچھا، اس کے بعد علامہ اقبال مرحوم و مغفور ان کو خطوط لکھتے رہے، ان کو وہ آئیڈیا دیتے رہے کہ ان حالات میں جس میں ابھی آل انڈیا کانگریس سوچ رہی ہے، انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ سازشیں کر رہی ہے، شاید مسلمانوں کا مستقبل اچھا نہ ہو. صحیح. اچھا، قائد اعظم سنتے رہے. پھر ایک دم ہوا کیا کہ اس سے پہلے 1928 کی بات کرتا ہوں. صحیح. 1928 میں نہرو رپورٹ آتی ہے. اچھا. نہرو رپورٹ میں انہوں نے کیا، اس سے پہلے مسلمانوں کو الیکشن کے لیے جداگانہ ووٹ دینے کی پرمیشن تھی. مسلمان جن علاقوں میں تھے وہ اپنے ووٹر چنتے، جیسے ابھی پاکستان میں اقلیتوں کو جی ہے کہ الگ سے ووٹ ہوتے ہیں. صحیح. ایک دم نہرو رپورٹ میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ہمیں قبول، جو مین ایشو بنا. جی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ جو اس علاقے کے پورے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنز تھیں، صوبے تھے، جی، ان کو کہا جی چینج کر دیں، جس سے مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں پہ مسلمان منتخب ہو سکتے تھے وہ اقلیت میں جانے کا خطرہ تھا. اچھا. تو قائد اعظم کو جب دوستوں نے یہ کہا تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں کانگریس چھوڑنے کے بعد پہلے انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور پھر انہوں نے 14 نکات دیے. صحیح. قائد اعظم کے 14 نکات اور نہرو رپورٹ ایکچولی یہ دو ممالک کی سیاسی جدوجہد کا آغاز تھا. اچھا. مذہبی تو آپ سمجھیں کہ جب مسلمان یہاں پہ آئے انہوں نے سوچا کہ ہندو اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی رسومات الگ ہیں، ہم مساوات کے قائل ہیں، وہ ذات پات کے قائل ہیں. لیکن یہ جو چیز تھی اس کے بعد ایک سیاسی جدوجہد ہوئی اور الٹیمیٹلی چونکہ قائد اعظم کا وہ ہے تو میں اس کے اوپر جاؤں گا. قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ وین دیا، وہ ساتھی دی، وہ ٹیم دی جنہوں نے الٹیمیٹلی انگریزوں سے بھی جان چھڑائی اور ہندوؤں سے بھی جان چھڑائی. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ جی کیا ہم اس پوزیشن میں بھی ہیں یا اس جگہ پہ ہیں جو خواب قائد اعظم نے پاکستان کا دیکھا تھا؟ تو بہت معذرت کے ساتھ نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو 3 بڑے اصول بتائے تھے، اتحاد، تنظیم، ٹھیک ہے، تو یونٹی کہاں ہے؟ اتحاد نہیں ہے. ہم آج بھی مہاجر، سندھی، پٹھان، پنجابی، بلوچی، جہاں پہ یہ چیز ختم ہوتی ہے اس کے اندر پھر ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، وہابی. اس سے اور نیچے جاتے ہیں پھر ہم لسانیت پہ آ جاتے ہیں. یہ ہندکو سپیکنگ ہے، یہ پشتو سپیکنگ ہے. پشتو والے بھی کہتے ہیں کہ جنہیں یہ قبائلی علاقے کی پشتو اور ہے، بنو سے اوپر جو علاقہ ہے، کیونکہ میں آرمی میں رہا ہوں، پورے پاکستان میں گھوما ہوں، اور یہ پشاور والوں کی پشتو اور ہے. پنجابی کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ سرائکیوں کی پنجابی ہم سے نہیں ملتی. جو سیٹل پنجاب ہے وہ کہتے ہیں جی لاہوریوں کی پنجابی اور ہے، سرگودھے والوں کی پنجابی اور ہے. ایک تو یہ چیز ہے، ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہوگی. بالکل ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہوگی. بٹ سر اپارٹ فرام دیٹ ان تمام جو ایشوز ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان کے علاوہ اگر ہم کمپیریزن کریں اور آج ہم دیکھیں کہ ہم جس طریقے سے ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، جس خوبصورت پاکستان میں ہم موجود ہیں، یہ قائد اعظم کی بدولت. یہ دوسرا، میں نے آپ کا پہلا سوال تھا، دوسرا پہلو میں نبی اسی طرف آنا تھا، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قائد اعظم کا، ان کی ٹیم کا احسان ہے ہم پہ کہ آج آپ اپنے حالات کو جب ہندوستان کے مسلمانوں سے کمپیئر کریں. دیکھیں میں نے اس لیے کہا 2 چیزیں، ایک مذہبی لحاظ سے ہم آزاد ہیں، ہر لحاظ سے آزاد ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بری حالت ہے، اور آج کے دور میں تو جو مودی سرکار نے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو اور احساس ہوتا ہے یار قائد اعظم کتنے دور اندیش انسان دور اندیش تھے، اور جن خدشات کا اظہار انہوں نے کیا تھا اس لحاظ سے بہت بہتر ہیں. لیکن جو دوسرے اصل جو ان کا خواب تھا صرف یہ نا پاکستان بنانا خواب نہیں تھا، پاکستان کو اس منزل پہ پہنچانا تھا کہ پوری دنیا کا اس طرح کا لیڈر بنے. لیڈر ابھی بھی ہم الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، ابھی بھی دنیا کے لیڈر ہیں، دنیا کی بہترین آرمی میں شمار ہم لوگ ہوتے ہیں. اب تو ایسی آپ کو پتہ ہے مئی کے بعد جو ہے نا، مئی 25 کے بعد دنیا میں سیناریو چینج ہو گیا. دنیا والے آپ کو ابھی جو ہے نا کنسلٹ کرتے ہیں
इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। सही। ट्रम्प जैसे लोग आपको कंसल्ट करते हैं, हाँ। वो अपनी जगह पे है, हाँ। लेकिन अभी भी उस मंजिल से मेरे नज़दीक दूर हैं। हाँ। जो हमारे दरमियान यूनिटी पैदा होने के बाद, अल्लाह ताला पे भरोसे के बाद, मेहनत के बाद हाँ, जिस हाँ। मंजिल पे हमने पहुंचना, उस पे अभी भी बहुत टाइम लगेगा, मेहनत की जरूरत है। सही, यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हसन, आप बताइए कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि पर्सनली हर शख्स इस बात पर बड़ा खुश होता है कि जी हमारे पास हमारा अपना मुल्क है, हम आज़ाद वतन में हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो चाहे कर सकते हैं। और ये जो अपना मुल्क होता है ना, मतलब हमारा पाकिस्तान, ये इसको कहने के बाद ही इतनी खुशी होती है। नहीं, आप कितनी खुशी से यहाँ घूम रहे हैं, ये आपका अपना मुल्क है, आपके अपने सड़कें हैं, गलियाँ हैं, इससे बेहतर जो कोई कहना चाहिए ना फीलिंग्स, वो हो ही नहीं सकती किसी के लिए भी। इसकी कदर वही जान सकता है जिन्होंने वाकई को दुनिया देखी हो, या जिनको वाकई कंपैरिजन पता हो कि बाकी जिनके पास ऐसे आज़ाद वतन नहीं है उनका क्या हाल हो रहा है, या फिर जो इस वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं या भारत में रहते हैं तो उनका क्या हाल हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में अगर हम सोचें और देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले इस पे काम शुरू किया, एक तरीके से कि अगर वो अलीगढ़ ना बनाते, उस तक वो लोगों को शऊर नहीं देते, मुसलमानों की जो उस वक्त मेंटालिटी, कलेक्टिव मेंटालिटी थी, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थी कौम की। और क्यों थी कि उनसे हुकूमत छीनी गई थी और हर जगह उनको था कि हुकूमत हमारे पास है, कुछ तो हम ताकतवर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे हिंदुओं के मुकाबले में दूसरी चीज़ों में, क्योंकि उस दौरान हिंदुओं ने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में तरक्की की हुई थी और हम बहुत पीछे रह गए थे। एंड जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने ये देखा कि हमने तो मुसलमानों से हुकूमत ली है, तो हमें तो इनके साथ रखना पड़ेगा एक जो है दूर का रिश्ता, क्योंकि ये लोग तो हमसे किसी वक्त हुकूमत वापस लेना चाहेंगे। और जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हुए जंग आज़ादी के दौरान, एक पूरा एक सेंचुरी है जुल्म सितम की, और एक इन्फीरियरिटी, एक माइंडसेट होता है, जनरेशंस उसमें गुजर गए कि हम एक महकूम कौम है, कमज़ोर तबका है, हम तो गरीब हैं, अफलास का शिकार है। एक ये उसमें एक उम्मीद की किरण जो है सैयद अहमद ख़ान ने दी अलीगढ़ बना के, और अल्लामा इकबाल जितने भी, मैं कायद-ए-आज़म तो एक हमारे समझे के लीडर थे ऐसे, लेकिन उसके साथ जो उनकी पूरी टीम थी, अगर वो अवामी मास मोबिलाइजेशन ना करती तो पाकिस्तान का वजूद बहुत मुश्किल हो जाता। कायद-ए-आज़म, और सबसे अच्छी बात ये कि ये लोग दो के मजहबी लोग थे, ज़्यादातर इनमें से स्कॉलर्स भी थे। आप इनके निकालें कि जो फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, लेकिन साथ साथ इनके अपने मजहबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। लेकिन कायद-ए-आज़म को उन्होंने लीडर चुना, कायद-ए-आज़म को प्रेजेंट किया, बिकॉज़ ही वाज प्रेजेंटेबल। वो अंग्रेजों से अंग्रेजों की तरह बात कर सकते थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका उठना बैठना, उनकी हर चीज़, उनकी क्लास थी। और ये मुसलमान जब वो मुसलमानों से बात करते हैं अगर, तो वो इंग्लिश वाला बंदा उर्दू में कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा उन लोगों से कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, लोग कैसे ट्रस्ट करें। तो एक्चुअली जो सेकंड टायर के लीडर्स थे उनके साथ जितने भी, उन सब ने उनको समझे कि हिट कराने में, उनके मौक़िफ़ को उधर आवाम तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और कायद-ए-आज़म बहैसियत वकील, उनकी पॉलिश अल्लाह ताला ने शायद इस तरीके से उनको पॉलिश किया था कि आप उस वक्त की सर्कमस्टेंसेस देखें, आप एक महकूम कौम है, सबसे कमज़ोर तबका है, हिंदू बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेजॉरिटी में है, उनको तो पता ही नहीं था, सेंसस उस वक्त तक हुई नहीं थी। जब अंग्रेज़ों ने कराई तो पता चला कि मुसलमान तो बहुत कम है, हिंदू ज़्यादा है। और जो है अंग्रेज़ इतना ताकतवर है, अगर सर ने जैसे बात की सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो हम अभी तक महकूम होते। ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है हर चीज़ में कि कितनी सारी स्टेट्स आज़ाद हुई हैं उसके बाद, जब दुनिया भर में इन लोगों की इम्पीरियलिज्म की वजह से कॉलोनीज़ कायम थी, फ्रेंच, ब्रिटिश और ये सब, पोर्टुगीज़। तो वो जो उससे हमें जो आज़ादी मिली, उस वक्त जो डिबेट करना, उसमें आर्गुमेंटेशन करना, रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट्स हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे चैलेंजेस आ रहे हैं। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं कि आप कैंपेन चला सको, आप किस तरह समझाओगे, किस तरह खबरें लोगे, आपको डोर टू डोर जाना है, पर्सन टू पर्सन बताना है कि भाई ये हमारी कैंपेन है, ये हमारा मोटिव है, इस मिशन को लेके हम चल रहे हैं। बिल्कुल, और उससे वो उनसे डायलॉग करना कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ मान गया तो मेरे लोग समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग के मुसलमान लोग वही समझ रहे हैं कि ये तो बिक गया या ये हो गया, तो उनको नहीं पता कि मेरा एक्यूमेन क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ही सक्सीडेड। और आप ये देखें उनकी पर्सनैलिटी कितनी वजीह थी, इतने हैंडसम थे, इतने समझे कि वो एक करिश्मा रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने पर्सनैलिटी चेंज की, क्योंकि अब उन पर एक जिम्मेदारी आ गई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे लिए मैसेज है कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं कुछ भी हसान और कुछ भी करता फिर, लेकिन अगर मैं किसी सीट पे बैठा हूँ या कोई मुझे ओहदा मिला है तो फिर मैं बाउंड हूँ कि लीगली, एथिकली, हर लिहाज से कि मैं बहुत अच्छे से फंक्शन करूँ। और बिल्कुल जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तकरीब थी, उसमें कायद-ए-आज़म साहब टाइम पे आए, सीटें खाली थी, उन्होंने कहा सीटें उठा दो, जो लोग गेस्ट लेट हो गए वो अब खड़े रह के तकरीर अटेंड। उसमें लियाकत अली खान साहब भी थे जो खड़े रहे। तो ये मैसेज था हम सब के लिए
ہم سب کے لیے اسٹیٹ کو ٹرین کر رہے تھے. اسی طریقے سے جب بس وہ آئے کہ بھائی یہ چیزیں خرچے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ 7 روپے کس چیز کے لیے, چیئر کے لیے. کس کی چیئر؟ فاطمہ جینا کے لیے. کیوں؟ جب وہ آتی ہیں تو ان کی چیئر نہیں ہے, تو کہنا فاطمہ جینا کے لیے چیئر چاہیے, ان سے بولو خود پیسے دیں. اسٹیٹ کے پیسوں سے یہ نہیں ہوگا. لائٹیں بند کرنا, اگر آپ بجلی بچائیں, ہم تو اس میں نا بہت مشکلات میں, تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ اسٹیٹ اس سے پہلے وہ اتنے امیر کبیر کے ان کو ضرورت نہیں ہے, بٹ اٹس فار اس ٹریننگ کہ پاکستان میں اگر آپ کو پاکستانی بن کے رہے. جی بالکل. اور ایک اور اہم چیز کہ انہوں نے, ہم لوگ کا بڑا ایک آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا یا سیکولر تھا, اور بہت اس میں آئی تھنک دیر از سم تھنگ ان دا مڈل. ہمارے دونوں طبقے, لبرل طبقہ اس طرف ہے, ریلیجیس طبقہ اس طرف ہے. مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے بنا تھا, اور مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کہاں ہوگا؟ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ شریعت نافذ ہوگی, لیکن ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی جو کہ مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے گی. اور اسی بنیاد پہ ہم فنکشن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, قوموں کے عروج و زوال آتے ہیں, ہر ایک کی جرنی ہوتی ہے. آپ اوور نائٹ اینکر نہیں بن گئے, میں اوور نائٹ ڈاکٹر نہیں بن گیا. وی ہیڈ ٹو گو تھرو دا پروسیس اینڈ ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشنز. لائک وائز پاکستان کی اپنی جرنی ہے. شروع میں وزرائے اعظم چینج ہوتے رہے, ماشاء اللہ آئے, 3 کانسٹیٹیوشنز آئے. ان سب جرنی کے بعد ہم جس مقام پر ہیں, آپ دیکھیں ہماری دنیا بھر میں کتنی رسپیکٹ ہے, ڈسپائٹ ہماری بہت کم پاپولیشن. حسن کہ اب ہم جس مقام پر ہیں, اس مقام پر جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے, اور مزید ترقی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور یوتھ کو اسپیشلی کتنا خاص کردار ادا کرنا ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے اب کہ یوتھ کا جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ہم ڈسکشن کریں کہ بھائی اب اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, مزید اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, قائد اعظم کا جو ویژن ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, تو یوتھ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. اور یوتھ کے پاس جو آج کے ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہے یہ بہت ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ ہے. ہم ٹیلنٹ میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو اس ٹیلنٹ کو مزید آگے کیسے لے کے جانا ہے, اپنے ملک کو جو ہے وہ کس طرح سے اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے, کیسے ملک کا نام روشن کرنا ہے. سر, یوتھ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اسٹوڈنٹس کی کتنی بڑی ذمہ داری؟ سب سے بڑی تو خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے. الحمدللہ. اگر آپ پورے دنیا کے جو نا اسٹیٹس نکالیں تو بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ٹیلنٹڈ بہت ہے پاکستان کے یوتھ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہی جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, خلیج کے ممالک میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, ویسٹ میں جاتے ہیں, آسٹریلیا میں جاتے ہیں, انڈونیشیا, ملائیشیا میں جاتے ہیں ہمارے لوگ, تو ثابت کرتے ہیں کہ باقی قوموں سے بہت آگے. صحیح. لیکن پرابلم ابھی یہ ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہے. اور دیکھیں, حکومت سرکاری ملازمت تو دے نہیں سکتی, سرکاری ملازمات نہیں ہیں, لیکن ملک کے اندر انوائرمنٹ ایسے کریٹ کرنے چاہیے. جیسے اب ٹرمپ کو دیکھیں, ان کے ہاں اتنے میں برے حالات نہیں تھے, اس نے دنیا جہان کے انویسٹر کو اکٹھا کر لیا, یہاں سنتے لگا. ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ باہر کے انویسٹرز کے لیے حالات ایسے پیدا کریں کہ ایک تو یوتھ کی جو وہ فکر ہے کہ روزی کا فکر ہے اس کو ختم ہو, اور اس کے بعد یہی یوتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹیویٹڈ ہے, ٹیلنٹڈ ہے, ہارڈ ورکنگ بھی ہے. لیکن صرف یوتھ کی بس کی بات نہیں ہے. چونکہ میرا ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر کی بھینسیں, جن کو بھینسوں کا دودھ بیچ کے گھر کا گزارا کرتے تھے, اپنے بچوں کو پڑھایا, جن کی چند ایکڑ زمین تھی جس کے اوپر ہل چلا کے فصلیں لگا کے وہ اپنے پورے گھر کے اخراجات سال بھر کے چلاتے تھے, سال بھر کا اناج آتا تھا, گندم آتے تھے, انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ بیچ دیا, بچوں کو پڑھایا. وہ بچے پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی روزگار نہیں ہے. اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنا کاروبار چلا سکے. حکومت کے پاس سرکاری جو ہے نا ملازمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں, اور اتنی ہونی بھی نہیں چاہیے. دنیا میں ترقی کرنے کا راز سرکاری ملازمتیں نہیں ہوتا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سرکاری ملازم کا مطلب یہ ہے کام چور, بہت کم لوگ ہیں, پرسنٹیج آپ کو کم ملے گی جو محنت سے کام کرتے ہیں. دوسرا کہ آپ کو سرمایہ لانا ہے پاکستان کے اندر, صنعتیں لگانی ہیں. سب سے اہم چیز ہے کہ آئی ٹی میں آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے. جی بالکل. آئی ٹی کا مستقبل ہے. اسی فیلڈ میں حکومت جو ہے نا اور لوگوں کو لائے, ہارڈ ویئر کی فیکٹریاں لگوائے, لوگوں کو جیسے ٹرمپ نے کہا
جا کے کہ جی دیکھیں یہی عربی اگر امریکہ میں جا کے ویسٹ میں جا کے پیسہ لگا سکتے ہیں نا آپ کے ملک میں بھی لگائیں گے. آپ ان کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن رکھیں, وہ 100 محکمے نہیں, ان کو 40 جو ہے نا محکمے میں گھومنا پڑتا ہے, اور ہر محکمے کو اپنا طریقہ کار ہے پاکستان میں کام کو ڈیلے کرنے کا. صحیح. گورنمنٹ کا کام ہے انویسٹر کے لیے, چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ غیر ملکی ہے, حالات اچھے پیدا کرے, حالات اچھے پیدا, اچھے روزگار ہوں گے, اور آپ دیکھیں پاکستان یوں جائے گا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کہتے ہیں نہیں اقبال نہ علامہ اقبال کہتے تھے نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی. بڑا زرخیز ملک ہے, بہت کلاس کے لوگ ہیں, یقین کریں آپ, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے. اور موقع ملنے کے لیے یہی اچھا ویسے جیسے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ اپنا کاروبار شروع کریں. کاروبار بعض لوگ ریڈی لگا کے کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس کا موٹیویشنل لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. اس کے گھر والے کہتے ہیں یار تم اتنا پیسہ لگا کے پڑھایا, تم ریڈی لگا رہے ہو. پہلے تو اس کے گھر والے نہیں مانیں گے, وہ خود لگا لے گا, 1 دن 2 دن وہ ریڈی لگائے گا. صدر میں جائیں نا, تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ٹاؤن کمیٹی والے, اٹھاؤ ریڈی. تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آ جاتے ہیں, بتا دو ڈاکٹر صاحب ایسے. جب ایسے حالات میں ہوگا نا تو ڈی مورلائز ہو جائیں گے. پچھلے 2 سالوں میں پاکستانی جو ملک چھوڑ کے باہر گئے ہیں, اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یوتھ ان حالات سے مطمئن نہیں ہے. آپ نے صرف یوتھ کی ذمہ داری کی بات کی تھی, میں نے کہا ہم سب کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پاکستان کے جن کے پاس پیسہ ہے سرمایہ دار ان کی ذمہ داری ہے کہ یوتھ کو پلیٹ فارم دیں. بالکل, یوتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ملک کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح. اچھا جس طرح سے سر کہہ رہے ہیں حسان کہ یوتھ کو جو ہے نا وہ کوئی پلیٹ فارم دینا چاہیے, اور یوتھ کی بھی ذمہ داری ہے, وہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے, مطلب گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, اتنا ہی پارٹیسپیشن معاشرے کے ہر شخص کا ہونا چاہیے یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں, پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں. یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ فیس ہیں, مطلب یہ وہ فیسز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئیں گے. مطلب یہ بالکل ایسے واریئرز ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سب سے پہلا موقف جو ہے وہ کسی کا آئے نہ آئے ہمارے اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہوتے ہیں, یونیورسٹی سے, کالجز سے, کوئی بھی ایشو ہو جائے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کامنٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے بتانا ہوتا ہے. تو ان کا ایجوکیٹ ہونا کتنا ضروری ہے, ان کے پاس نالج ہونا کتنا ضروری ہے, ان کے پاس کہنا چاہیے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو چانسز ہیں وہ ہونا کتنے ضروری ہیں. اگر یہ اپنے ہی ملک میں رہ کر کوئی بڑا بزنس کرتے ہیں, یا یہ اپنے ہی ملک میں رہ کر جو تعلیم یہاں حاصل کرتے ہیں اس سے یہ انٹرنیشنلی اچیومنٹس کرتے ہیں, تو اس سے بہتر تو کوئی میرے خیال میں کوئی موقع نہیں ہے, اس سے بہتر تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. کیا کرنا کیا چاہیے یوتھ؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں نے ابھی جیسے پہلے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک جرنی ہوتی ہے, اوور نائٹ نہیں ہوگی چیزیں. کچھ لوگوں کی سفر بہت جلدی ہوتا ہے, چائنا نے بہت جلدی ترقی کر لی, ہم تھوڑے پیچھے ہیں, کوئی بات نہیں, ہمارے بھی حالات بہتر ہوں گے. میں ایک چیپٹر ہر لیکچر میں کوٹ کر رہا ہوتا ہوں, گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان کا. میٹرک سب نے کیا ہوتا ہے, سب نے پڑھا ہوتا ہے. اس میں وہ کیا دکھا رہا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ بوڑھا اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے کہ اس زندگی کیسی جی تھی. تو وہ بوڑھا بستر مرگ پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی جو جی وہ اپنے لیے جی, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے کمانا, جیسے سر نے لکھا, اور یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. تو میں کچھ بھی کام کروں, میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں, یوتھ کو میرا پیغام بھی یہ ہوگا اور میرا بار بار گیان بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں, پیسہ بہت ضروری ہے, آپ کمائیں, اور جس طریقے سے کما سکتے ہیں, باہر جانا پڑے, جب بھی آپ پاکستان کے نام روشن کریں گے زر مبادلہ پاکستان آئے گا, لیکن آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لگژری چاہیے. لیکن اس کانسیپٹ کو اگر نکال دینا کہ مجھے لگژری چاہیے, آپ کو اتنا کریٹو ہونا چاہیے کہ لگژری خود چل کے آپ کے پاس آئے. ایکچوئل میں آپ کو اتنا کریٹو ہونا چاہیے. جیسا پرسنالٹی اس زمانے میں امیر کبیر آدمی کوئی نہیں تھا مسلمانوں میں, لیکن اس نے کیا زندگی رکھی اپنی اینڈ پہ. اس کو دیکھیں, ہم علامہ اقبال بھی آخر میں صوفی ہو گئے تھے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام لکھی انہوں نے, اتنی خطرناک کتاب لکھی, مارکوت الارا کتاب لکھی, لیکن اس سے انہوں نے رجوع کر لیا کہ میں نے جو لکھا تھا شاید وہ میں صحیح نہیں تھا اس زمانے میں, کیونکہ بندہ کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے, بہت آگے تک سوچتا ہے, بہت سی چیزیں. لیکن جب ہم اپنے قبر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم نے اس زندگی میں غلط فیصلے کیے تھے. تو ہم چاہتے ہیں آئندہ کوئی دوسرا بچہ آ کے کہیں اس طریقے سے غلط نہ کرے کہ وہ آگے حد سے آگے بڑھ جائے, اور وہ اپنی حقیقت کی طرف, اپنی گھٹی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو لائک وائز میرا یوتھ کو ہمیشہ یہ مشورہ بھی ہوتا ہے, اور یہی کہ آپ بہترین, جیسے سر نے کہا حکومت کا کام ہے جابس پرووائڈ کرنا. جابس پرووائڈ ہر جگہ نہیں ہو سکتی, اتنی زیادہ آبادی ہے یوتھ کی, ہم کہاں کریں گے؟ تو ہمیں باہر ملکوں میں بھی اپنے رستے دیکھنے. اور میں اگر ایک بندے کی ذمہ داری لوں اس طریقے سے کہ میں نے اگر اپنی کوئی جاب وہ کی ہے تو میں کوشش کروں اس بندے کو فیسیلیٹیٹ کر کے میں کسی باہر گائیڈ کر کے اس کو, یا اندر پاکستان میں, تو ہم ایک دوسرے کا بھائی چارہ, جیسے مساق مدینہ ہوا تھا, لٹے پٹے آئے تھے نا سب,
ادھر سے مکے سے, تو انہوں نے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا انصار مہاجر کا, ترقی ہو گئی, سب چیزیں ہو گئی. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تو کاروبار تو سارا فلاپ ہو گیا تھا, انہوں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کیا, دوبارہ سب سے امیر صحابہ میں سے تھے وہ, عثمان غنی اور وہ. تو we can do it, we can if we have the will. There are lots of youth میں جانتا ہوں جو کہ آئی ٹی کے تھرو باقی کچھ کرنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں, آئی ٹی میں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور بہت اپرچونیٹی. اور میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ اب جس ڈائریکشن پہ چل رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم مورل گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہماری موریلٹی. ہم جب ہارتے ہیں یا ہم جنگ سے بچتے ہیں, یا ایک پرسیپشن بیٹھا ہوتا ہے کہ دے آر لوزرز. اگر مجھے پتا ہے یہ بچہ فیل ہے لیکن وہ اچانک سے ایگزام پاس کر لے, سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر لے, میں تو اس کی بہت رسپیکٹ کرنا شروع کر دوں گا. ارے ہی واز اے ٹیلنٹڈ پرسن, دو اس نے سمپل گریجویٹ کیا, یہ ایک وہ ڈاکٹر نہیں ہے, انجینئر نہیں ہے, اس نے سمپل ماسٹرز کر کے اس نے کلیئر کر لیا, بہت اس کا مطلب ہے ہی واز ٹیلنٹڈ. تو ہمارے پاس ایسا یوتھ ہے, اور ہمارے پاس پاکستان میں جب پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے جس طریقے سے, تو پوری دنیا ہم پہ نظریں جمائے ہوئے ہماری یوتھ کو موقع دے گی. ابھی تو سٹارٹ ہے, ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا, ابھی دیکھیے کہ ہماری یوتھ کس طرح پورے دنیا میں. اچھا, جو یہ جو پاکستان انڈیا کا جو سیناریو ہوا ہے, اس کے بعد تو جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ تو بالکل ہی بڑھ کے بڑھ رہا ہے. ہاں, اور ایسا لگتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس میں, یہ دیکھیں نا, یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کے جو افواج ہیں انہوں نے آپ کا جو morale ہے وہ کتنا بلند کر دیا, آپ کو کہاں سے کہاں لے گئے وہ. اب صرف یہ ہمارا کام ہے, یہ یوتھ کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس جگہ پر لے کر جاتے ہیں, کس طریقے سے اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. اور جب بات آتی ہے نا کہ بھئی پاکستان کی بات آتی ہے, تو آپ یقین کریں کہ پڑوسی ملک سے ہمارے لوگوں کے خلاف, یا ہمارے یہاں سے کوئی بھی ترقی ہو, ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم بن جاتا ہے, وہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. انفیکٹ ابھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے کہا جی چلے جی ہم ان کے خلاف اور کیا کریں, ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا کریں, ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا کریں. تو انہوں نے پھر وہاں سے جو ہے وہ ساری حرکتیں کرنا شروع کر دی جو حرکتیں سوٹ بھی نہیں کرتی. مطلب اگر آپ نے کسی کو جواب دینا ہے تو کم سے کم اس کے برابر آ کے تو آپ اس کو جواب دینا. ہاں, اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے, اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے کہ اب وہ خود جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کی رسوائی ہو رہی ہے. اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو جی بات ہو رہی ہے آج کے دن ہماری کتنی ذمہ داری ہے, اور آج کے دن ہم قائد اعظم کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ وہ جو پاکستان ہمیں دے کر گئے, وہ جو پاکستان بنا کر گئے, اور وہ جو ویژن کریٹ کر گئے, اگر اس ویژن پر ہم چلیں تو ہم مزید ترقی کر سکتے ہیں, مزید کامیابی کی جانب جا سکتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بات کرتے ہیں پڑوسی ملک کی, جو حالات اس وقت پڑوسی ملک میں ہیں, اور جو لوگ صرف یہ بات کرتے ہیں جی دیکھیں جی پڑوسی ملک جو ہیں ان سے ہمیں بڑے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, جی رکھ لینے چاہیے, چلے جی آپ رکھ لیں. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پڑوسی ملک ہم سے کتنا بغض رکھتا ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں پر جو مسلمان اس وقت رہ رہے ہیں ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہے. سر آپ کو خود اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں پتہ ہے, میں چاہوں گی تھوڑی سی آپ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. مطلب جو قائد اعظم کہتے تھے, واقعی جو ان کے خدشات تھے نا, وہ انڈیا میں اب سچ ثابت ہو رہے ہیں. 100% دیکھیں, سب آپ کو پتہ ہے میں آرمی میں رہا ہوں, پاکستان کے کبھی جارحانہ عزائم نہیں رہے, اور پاکستان ہمیشہ سے کہتا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ حصہ رہا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا. آپ ایک دفعہ آپ کے پڑوسی ہے, آپ گھر سے نکلتے ہیں, انکل السلام علیکم, وہ جواب نہیں دیتا. دوسری دفعہ پھر کہتے ہیں انکل السلام علیکم, آپ کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہے گا, انکل جواب تو دیتے نہیں, میں سلام کیوں کروں, ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے. بالکل. تو یہی ہم نے بہت کوشش کی ہے صبا, یقین کریں بہت کوشش کی ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی. نہ ان کی نیت ہے تعلقات بہتر کرنے کی, اور نہ وہ اپنے دل سے وہ کینہ نکال سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اکھنڈ بھارت بنائیں گے. مسئلہ یہ ہے ان کے دماغ میں, اور خاص طور پہ جب سے بی جے پی آئی ہے, یہ ان کی ہندو انتہا پسند قوتیں اقتدار میں آئی ہیں, ان کا مقصد صرف یہی ہے, وہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی زور جبر سے واپس ہندو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پاکستان کے مسلمانوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے. قائد اعظم اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ تھی, آپ یقین کریں, میں تو اس کو ولی مانتا ہوں. ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں اور پھر کائنات کے
کام آتے ہیں, انسانیت کے کام آتے ہیں, انسانیت کو روشن ہدایت دیتے ہیں. بالکل یہ ایک احسان ہے قائد اعظم کا ہم سب پر, جو وہ یہ ہمارے لیے کر کے گئے نا, اور جو وہ سوچ کر گئے, اور وہ حسان ان کی جو دور اندیشی تھی جس بارے میں آپ بات کر رہے تھے, جو ان کا ویژن تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. وہ آج اگر آپ آج کے سیناریو میں دیکھیں تو یہ واقعی وہی حالات ہیں ہندوستان میں جس کے بارے میں وہ انہوں نے پریزیڈنٹ آف کانگریس جو مولانا آزاد, وہ بالکل ایک الگ رکھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہو چاہیے, مسلمان جو ہیں بڑھ جائیں گے. قائد اعظم کا بالکل ایک الگ ویژن تھا. قائد اعظم کا ویژن صرف قائد اعظم کا ویژن نہیں تھا, ان کے ساتھ بہت سارے مسلم علماء بھی تھے, بہت سارے اسکالرس تھے, تو ان سب کا بھی مشترکہ ورژن یہی تھا. تو اس کے اب آپ دیکھیں دونوں, ہم لوگ کہتے رہے کہ دیکھیں آزاد کا ورژن بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے بعد, سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ ہوتا رہا کہ بھائی ان کا ورژن ٹھیک تھا. دو قومی نظریہ حقیقت ہے. قائد اعظم نے جو کہا تھا دو کہ ہم لوگ الگ ہوئے بنگلہ دیش سے, لیکن ہمارے تعلقات اتنی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ کتنا ضروری تھا. اگر آپ ابھی بھارت میں مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھ لیں, مسلمانوں کے جس طرح کے ادھر ایک گاؤں ہے, ادھر مسلمانوں کو پریکٹسز نہیں آتی ہیں, لیکن ادھر سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کو کوئی فیسلٹیز نہیں دی ہوئی ہیں. ادھر ساتھ ہی گاؤں ہے, ادھر ہندوؤں کی بھی وہ ہے, تو ادھر فیسلٹیز ہے. تو کسی نے بولا ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ایک اسکالر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں, پریکٹس ان کا تو کیا حساب کتاب ہوگا, یہ لوگ تو یہ تو مسلمان ہیں, تو اس پہ بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ اپنے مسلمان ہونے کی, ان کو کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, لیکن یہ اپنے مسلمان ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں, کہ اپنے مسلمان پہچان کی قیمت ادا کر رہے ہیں, کہ یہ ان سہولتوں سے, بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی. یہی ان کا انعام ہے کہ آگے جو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کیا, ان کو نماز نہیں آتی, تو وہ اس کی قربانی دینے, اس نام کے لیے, ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس کی قربانی دینے کو تیار ہیں. ہجرت ہونا بہت بڑا مارکا ہوتا ہے, کہ ایک آپ کے 1 ملین لوگ شہید ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم مار دیے جائیں گے, 14 ملین آ رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ اس کو دیکھیں ذرا کہ کیا صورتحال ہوگی, کتنا پیشن ہوگا کہ ہم مر جائیں گے, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں, لیکن ہمیں ایک ایسے ملک میں جانا ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور اگر ہم چاہیں بھی کہ ہم پیس کی بات کرتے ہیں, پاکستان ہمیشہ پیس کی بات کرتا رہا ہے, پاکستان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ سب جو دیگر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میں ہم پیس سے رہیں, ہمارے بائلیٹرل ٹائز ہوں, لیکن اوبویسلی ہمارے جو پڑوسی ہندوستان ہے وہ یہ نہیں چاہتا نا, وہ کوئی نہ کوئی پینک کریٹ کرتا ضرور ہے. تو سر آج کے دن کی مناسبت سے یوتھ کو کیا پیغام دیں گے, اور اوور آل آپ کیا کہنا چاہیں گے, پلیز سے اٹ. یوتھ سے درخواست کروں گا, پیغام تو میں دینے والا اس پوزیشن میں نہیں ہوں, درخواست کروں گا کہ اللہ پہ ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو رزق لکھا ہے نا وہ آپ کو ملے گا. تھوڑی سی محنت اور کر لیں, اور وہ محنت میں ایسے نہیں کہتا کہ اگر آپ نے لیٹ سے کہ ماسٹرز کر لیا تو پی ایچ ڈی 5 سال اور لگا لیں. محنت سے مراد یہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, چھوٹے بزنس سے سٹارٹ کر لیں, کسی چھوٹی جاب سے سٹارٹ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک دم بڑا ان کو عہدہ مل جائے. سٹارٹ کریں, انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بھی بہت بہتر ہے, ہمارے یوتھ کا مستقبل بھی بہت بہتر ہے. نا امیدی کفر ہے, نا امید نہیں ہونا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, اپنے پاکستان پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ, ایک نعمت ہے, اور اپنی مسلح افواج پہ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ جی سیاسی لوگ سیاست میں کچھ بھی آپ کو کہیں, پاکستان کی فوج آپ کی فوج ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہوگا, صرف یہ نہیں آج کے نہیں, فیلڈ مارشل کی بات نہیں کروں, جو بھی ہوگا وہ جہاں ہوگا پاکستان کا سوچے گا. وہ سیاسی قوتوں سے بالاتر ہو کے سوچتا ہے. اتحاد, تنظیم, یقین محکم, قائد اعظم کے 3 ہی اصول تھے, ان پہ عمل کریں. اس وقت میں نے فیتھ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ فیتھ الحمدللہ مجھے یقین ہے سب کا پکا ہے. سب سے کمزور یونٹی اور ڈسپلن, یونٹی اینڈ ڈسپلن, ڈاکٹر صاحب اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, یہ مینٹین کریں. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے شو پر آئے. شو میں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں پڑوسی ملک کا, اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں, الحمدللہ ہمارے پاس یہاں کتنی سہولیات ہیں, اور یہ احسان قائد اعظم کا ہی ہے, ان کے ویژن کا ہے, ان کی کوششوں کا ہے, ان کی ٹیم کی محنت کا ہے کہ آج ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں. احسان, یہ ایک تو فیلنگس بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ آپ آزاد ہیں, یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یعنی کہ یہ آپ کا ملک ہے, آپ اس کے بارے میں مطلب ایک کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے, یہ میرا وطن ہے, میں اس وطن میں جو ہے, میرے وطن میں یہ خوبی ہے, یہ ہماری جگہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, خوبصورت مناظر ہیں, یہ ہماری یوتھ ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں.
وہیں جب سوشل میڈیا پر ہم کوئی پڑوسی ملک سے یا کچھ ایسے لوگوں کی جانب سے کوئی نیگیٹو کیمپین دیکھتے ہیں تو کتنا دل دکھتا ہے. اور اس ٹائم پر جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس یوتھ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اس سوشل میڈیا والے جو یوزر ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جن کو ہم ٹرولرز بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ چلو اپنے لوگوں کو تو ٹرول کرتے ہیں لیکن اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بھی بڑھ چڑھ کے جواب دیں. سوشل میڈیا جو ہے نا کہ دیکھیں سوشل میڈیا وارفیئر, ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے, ہاں. وہ یہی فلاسفی ہے کہ اب ملکوں کی جو ہے جنگوں سے شکست نہیں دی جا سکتی, اب منہ سے لڑائیاں ہوں گی. ہاں, exactly. اور ایک بیانیہ بنانا پڑے گا, جھوٹ کا بیانیہ بنانا پڑے گا, لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں ڈال دو کہ وہ اپنے ہی ملک سے نفرت کریں, اپنے ہی جو بابائے قوم سے نفرت کریں, اپنی ہی ملک کی افواج سے نفرت کریں, اپنے ہی دین سے نفرت کریں. صحیح. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو تھوڑا دیکھیں فوڈ فار تھاٹ دیتا رہوں اگر آپ کو, تو آپ برین واش ہو جائیں گی. برین واش ہر جاہل برین واش ہو سکتا ہے, پڑھا لکھا آدمی برین واش مشکل سے ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے. اگر میں نے تھوڑا سا ہندوازم کا مطالعہ کیا ہوا اگر, تو میں کوئی آرگومنٹیشن کر سکتا ہوں, میں دوسرے فلسفے کو پڑھا ہوا ہے تو میں ویسٹ کے بارے میں کمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں اور مجھے کوئی ایک بات بتائی جا رہی ہے اور اس کے 2-3 ثبوت بھی دکھا دیے گئے تو میں تو کلی طور پہ اس طرف شفٹ ہو جاؤں گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اس پہ اگر ہم بولیں ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں بڑی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس, صحیح سب چیزیں. کیا چائنا نے ترقی کی ہے, رشیا نے ترقی کی ہے, پاورز ہیں, کیا ادھر ہیومن رائٹس پریکٹس ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں؟ امریکہ کی آپ ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے صرف آئیڈیل امریکہ کیوں ہے؟ ادھر کتنی رشیا اور چائنا میں کتنی اسٹیٹ سینسرشپ ہے. تو ترقی کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. کیا آپ کا ترقی کا ماڈل صرف یہ ہے کہ بھئی آزادی ہونی چاہیے؟ ابھی میں مریم نواز صاحبہ نے اتنا اچھا اقدام کیا تھا جو کہ لوگوں کی زمینیں واگزا کروا رہی تھیں, ایک آرڈر آ گیا کہ آپ روک دیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ایمرجنسی سچویشن ڈیمانڈز ایمرجنسی میجرز. کوئی بندہ مر رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو ہمیں اس کو اس وقت اس حساب سے فیس کرنا پڑے گا, اس حساب سے کرنا پڑے گا. ہم پروٹوکولز میں نہیں جائیں گے, ہم اسے ایمرجنسی میں ویٹ نہیں کریں گے, او پی ڈی میں, اور یہ چکر نہیں ہوتا. تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو افواج ہیں جنہوں نے ہمیں جنگ جیت کے دی ہے, اور کیا پروپیگنڈا تھا, ان کے پاس تیل بھی نہیں ہے جہاز اڑانے کا. یا پروپیگنڈا میں جنگ کر لوں گا تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ارے یار جنگ کر کے دکھا دی, جیت کے بھی دکھا دی. تو ہمیں اس بات کو بہت نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں 2 چیزوں پہ ایک اور کمپیریزن کرنا چاہوں گا. ایک بندہ ہے جو فوجی ہے, میں فوجیوں کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں ایک سمپل سی لیمن کی بات بتا رہا ہوں. ایک آدمی ہے جو عالم دین ہے, صحیح ہے, اور ایک عام شہری ہے. اس نے زندگی بھر اللہ رسول کیا ہے, دین کا کام کیا ہے, نمازیں پڑھی ہیں, تہجد میں اٹھا ہے. اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے, اس نے کچھ عیاشیاں نہیں کی. یہ صبح سے رات تک نمازیں تو پڑھتا ہے, لیکن پاکستان زندہ کے بعد روزانہ پریڈ ہو رہی ہے, پاکستان کے بارے میں جینا مرنا, زندگی یہی ہے, ادھر ادھر پوسٹنگ ہو رہی ہے. اور ایک عام آدمی ہماری طرح کا جو کہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے, وہ ہر موویز بھی دیکھ رہا ہے, اپنی جاب کر رہا ہے, کما رہا ہے, بچوں کر رہا ہے, اور تنقیدیں دونوں پہ کر رہا ہے. ابے یار آپ پہلے اس جیسے مذہبی بن جاؤ, پھر آپ مذہب پہ تنقید کر لینا. آپ نے اس جیسا فوج لوگ جج کیوں کرتے ہیں؟ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان کی لائف کے بارے میں نہیں پتا, کہ ان کی اسٹرگل کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کتنی اسٹرگل کرتے ہیں, اور وہ ہماری وجہ سے جو ہماری جو سرحدیں ہیں, ان کے جو محافظ ہیں, وہ دن رات سوتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں تو افواج پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہم جس ملک میں آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہم آج پورا ملک ہمارا جو ہے وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر بات کرتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, جسٹ بیکاز آف ہماری جو افواج پاکستان ہے نا, یہ ان کی وجہ سے ہے. تو ہمارے بڑوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا اور اس کو سنبھالا وہ ہمارے پاک افواج نہیں ہے. اگر دیکھیں فوج نہ ہوتی تو ہم سارا حال سیریا, یمن جیسا ہو رہا ہے, عراق جیسا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے عوام میں کوئی بھی آ کے ہیومن رائٹس کتنی بھی آپ کر لو, مر چکے کھپ چکے, صحیح ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی تعلیم, کوئی صحت, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اگر یہی چاہتے ہو اس ملک میں بھی, اس کو خدا نہ خواستہ ملک, کیونکہ یہ واحد ایٹمی طاقت ہے جو اسلامی ریاست ہے, تو آپ پھر اپنی فوج کے خلاف بھی بولو. آپ کو لگتا ہے, میرے خیال میں تو چائنا نے جیسے اسٹیٹ سینسرشپ رکھی ہوئی ہے نا, کہ عوام کو ان کے لمٹس میں رکھا ہے, کیونکہ ہر ایک کے پاس وہ ایکیومن نہیں ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے. تو پاکستان میں بھی ایسی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے کہ ہم لوگ مادر پیدر آزادی کا مطلب تھوڑی مادر پیدر آزاد. آپ یہ سوچیں اگر میں 70 سال سے انڈیا میں رہ رہا ہوتا, میری ریلیجیس ویلیوز چینج ہو چکی ہوتی, مجھے نہیں پتا ہوتا کہ نمازیں میری ختم ہو چکی ہوتی, میرا جو سوچنے کا ویژن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہندو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو میجورٹی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ہم لوگ ہمیشہ ان سے دب کے رہیں گے, اوپر کی پوسٹ پہ یہ آئے گا, ہمیں نیچے کی 1-2 پوسٹیں مل جائیں گی. ہمارا وہ مائنڈ سیٹ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ
گا کہ ہم جس وطن میں رہ رہے ہیں ہم بہت خوبصورت وطن میں رہ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ میسیج دے دیجیے. میں بالکل میسیج دینا چاہوں گا آج 25 دسمبر کے حوالے سے, کیونکہ آج قائد اعظم کا دن بھی ہے, یوم ان کا ولادت ہے, اور اس کی مبارکباد تمام پاکستانیوں کو. کرسمس پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے, اس لیے تمام مسیحی برادری کو میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا ان کو, کہ جس طرح وہ پاکستان کی کنٹریبیوشن میں کردار ادا کر رہے ہیں, پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں, اتنے امن سے رہتے ہیں, کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کی طرف سے ماشاءاللہ, اور کتنے ہمارے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں, اس کو ہمیں ایکنالج بھی کرنا چاہیے, اور مائنورٹیز کے اتنا ہی پاکستان جتنا ہمارا پاکستان ہے, تو ان کو بھی بہت زیادہ مبارکباد کرسمس کی. چلے جی, بہت شکریہ حسن ہمارے شو پر آئے. چلیے جی, شو کا ٹائم اینڈ اپ ہو گیا ہے, تو آج کا شو آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور ہماری سوشل سائٹ پر دیجیے گا. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10.